आप तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोगों में से वो लोग जो नए हैं या हमारे चैनल में कभी उनके लेक्चर्स मिस हुए, तो आप लोग पुराने हमारे लेक्चर्स जो है ज़रूर उनको सुनना शुरू करें और हमारे तमाम प्लेलिस्ट हैं वो अवेलेबल हैं। और एक आसान कुरान कोर्स की प्लेलिस्ट है और एक ज़ूम क्लासेस की प्लेलिस्ट है। तो ये दोनों प्लेलिस्ट जो हैं ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। उसके अलावा बाकी प्लेलिस्ट भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप ज़रूर चैनल को पूरा एक्सप्लोर कीजिएगा। और दूसरा आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि हमारा ये जो कोर्स है, इसमें अगर आप लाइव क्लास में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहीं पे हमारा लिंक आता है। ये मैं उन लोगों के लिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो आप वहाँ से उस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। फीमेल्स के लिए अलहदा ग्रुप की भी सहूलत मौजूद है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको अलहदा ग्रुप में ऐड कर सकता हूँ। और दूसरा आपसे मेरी ये भी रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग जो है हमारा जो ज्वाइनिंग लिंक है वो सेम होता है, तो आप जब क्लास में आया करें तो अपने साथ कुछ और लोगों तक भी ये पैगाम पहुंचाने की ज़रूर कोशिश किया करें, ताकि और लोग भी हमारी लाइव क्लास में शामिल हो जाया करें और ये लिंक जो है वो आगे आप अपने ग्रुप्स वगैरह में फॉरवर्ड कर सकते। तो हम आगाज़ करते हैं। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाल वल इकराम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आपको मालूम है कि हम इस वक़्त एक नज़्म के साथ कुरान पाक जो है वो पढ़ रहे हैं और हम सूरह अल-अनफ़ाल जो है उसको हम स्टडी कर रहे हैं और आज हमने आयत नंबर 20 से इसका आगाज़ करना है। आपको याद होगा कि बेसिकली जो यहाँ पे टॉपिक है सूरह अल अनफ़ाल में, तो वो मुसलमानों की तत्हीर जो है असल में सबसे मुक़द्दम है। और अल्लाह ताला जो है वो यहाँ पर हमको ये समझा रहे हैं कि अगर हमें इस दुनिया में कामयाबी चाहिए तो हमारे लिए अपने तमाम मामलात की जो तत्हीर है उनको पाक करना जो है वो सबसे अवलीन तरजीह है। जैसे हमने देखा कि सूरत का आगाज़ जो है वो इस बात से हुआ कि माल गनीमत के हवाले से अल्लाह ताला ने जो कमियाँ मुसलमानों में मौजूद थी और उनके ज़हन में शुकूक व शुबहात थे, उनको अल्लाह ताला ने दूर किया। और इसी तरीके से जो हमारा आखिरी रुकू जब हमने उसको ख़त्म किया, तो आपने ये देखा कि वहाँ पे कुरैश ने जिस तरह से ग़ज़वा बदर को अपने लिए एक यूँ समझ लें कि यौमुल फ़ुरक़ान डिक्लेयर किया था कि आज जो है हक़ और बातिल का जो है वो पता चल जाएगा। और खाना काबा के पर्दों को और दीवारों पे वो वहाँ से कस्में खाकर निकले थे कि अगर अल्लाह ताला तो ये बात बोली थी कि आप जो है बाकी अगर हम हक़ पे हैं तो हम इस मार्के में हम जीतेंगे। और उनको ये ज़ोम था कि जिस ताकत और जिस हम अपने माल-ओ-असबाब के साथ इस मार्के में जा रहे हैं, तो हम ही ने जीतना है। लेकिन अल्लाह ताला ने वाक़ई इस मार्के को हक़ या बातिल का एक मार्का बना दिया और यौमुल फ़ुरक़ान जो है वो इसको नाम दिया गया। और यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों की मदद से अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद की और किस तरह से अल्लाह ताला ने बताया कि तुम इनको नहीं मार रहे थे बल्कि मैं खुद इनको मार रहा था। और हमने लास्ट टाइम रुकू में ये देखा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिट्टी उन कुफ़ार के ऊपर एक यूँ समझ लें कि एक सिंबॉलिक वे में लानत के साथ फेंकी, तो उसी मिट्टी को अल्लाह ताला ने किस तरह से कहा कि वो तुम नहीं फेंक रहे थे बल्कि मैं फेंक रहा था, और वो उनके लिए एक तूफ़ान बनकर उनके ऊपर गिरी। और वहाँ पे हम इस टॉपिक को अब आज की आयत में आगे लेके चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, अतिउल्लाह, अतिउ अताअत करो अल्लाह अल्लाह की, व रसूलहु और उसके रसूल की, वला और ना तवल्लो तुम मत फिरो, अनहु इससे, व अंतुम जबकि तुम तस्माऊन सुनते हो या तुम जानते हो। समात से है, समात का मतलब सुनना हो। ये जो आयत है, अब आप इस बात को ये देख लें कि जो यहाँ पर अल्लाह ताला ने मुखातिब किया है कि ए वो लोगों जो ईमान लाए हो। ज़ाहिर बात है कि एक जनरल टर्म में तमाम हम नॉर्मली जब आमिनों की बात की जाती है, लेकिन क्योंकि एक टेक्स्ट में और एक सियाक़ो-सबाक़ में जब बातचीत चल रही है, तो ख़ास तौर पे अल्लाह ताला इस वक़्त उन मुसलमानों को मुख़ातिब कर रहे हैं कि जो कि इस ग़ज़वा में शामिल हैं। और उनको ये बात और ये तमहीद इस वक़्त बताई जा रही है कि देख लो कि अल्लाह और उसके रसूल की जो अताअत है, वो ही सब कुछ है। जिस तरह से अल्लाह ताला ने हमने सूरह निसा में भी पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने कहा कि वातिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलुल अम्र मिनकुम, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो और उलुल अम्र की अताअत करो। और आगे फरमाया कि अगर कहीं पे कोई इख्तिलाफ पैदा हो जाए तो फिर अल्लाह और उसके रसूल की अताअत ही तुम सब के लिए। यानी कि ये तो हमें कुरान पाक ने हर हाल में बता दिया कि हमारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हैं कि जैसे अल्लाह ताला के अहकामात हैं। और उनकी अताअत जो है वो हम पर ऐसे ही लाज़िम है जैसे अल्लाह ताला की अताअत जो है वो हम पर लाज़िम है। और अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने इन मुसलमानों को जो सहाबा उस वक़्त, क्योंकि स्टार्ट में हमने देखा कि कुछ लोग जो थे वो
عذر پیش کر رہے تھے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ ہم خالی قافلے کو لوٹ لیتے ہیں اور ہم جو ہے وہ جنگ کے لیے بدر کے مقام پر نہیں جاتے اور ہم جو ہے اس مارکے میں حصہ نہیں لیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا جو مقصد تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح صحابہ کو احکامات دیے اور صحابہ کو یہ بات بتائی اور صحابہ کو بولا کہ ہم اس مارکے میں آج اگر ہم اپنے آپ کو پیٹ دکھائیں گے یا ہم کہیں پر بھی کوئی بزدلی دکھائیں گے تو آنے والے وقت میں یہ ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا، اور اس میں تھوڑی لوگوں کی تعداد اور سامان جو جنگی ساز و سامان ہوتا ہے اس کی کمی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جوش اور ولولہ تمام صحابہ کا بڑھایا اور ان کو بتایا کہ اس وقت تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ تمہارے پیچھے موجود ہیں، دستے تمہارے ہر حال میں مدد کے لیے آ جائیں گے۔ اور ہم پچھلے رکوعوں میں دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بارش سے مدد کی، ان کو ایک اونگ اور ان کو بالکل ریسٹ کی پوزیشن میں لا کر ایک چاقو چوبند دستے کے طور پہ ان کو بالکل جو ہے وہ کمک پہنچائی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت اور جذبہ جو ہے وہ عطا کیا، اور واقعی یہ حق اور باطل کا مارکا جو ہے وہ بن گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، اصل میں اپنی زندگی کی جو روش ہے وہ یہ بنا لو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تمہارے لیے حرف آخر ہونی چاہیے، اور ولا تولوا، اور مت پھرو عنہ اس سے، وانتم جب کہ تم ہو تسمعون، یعنی کہ جب کہ تم اس بات کو سنتے ہو، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں، اللہ کے رسول موجود ہیں، اور اللہ کے رسول کی موجودگی میں جب کوئی احکامات آتے ہیں تو وہ سمجھ لو کہ وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تم سے مخاطب ہو رہے ہیں اور وہ تم کو احکامات دے رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ولا تکونوا، اور لا نہیں تکونوا، اور نہ ہو جاؤ کالذین، ان لوگوں کی طرح، قالو جو کہتے ہیں کہ سمینا ہم نے سنا، وہم اور وہ یعنی کہ تھرڈ پرسن، لا نہیں یسمعون اور وہ نہیں سنتے۔ ان کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کو یہ بات بھی کہہ دی کہ دیکھو، اصل میں اب تمہارا کام یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم ان لوگوں کی طرح ہو جاؤ کہ جو کہ کالو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، لیکن اس کے بعد ان کے اوپر کوئی اصل میں وہ سنتے نہیں ہیں، ان کے اندر کوئی اثر جو ہے وہ نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اب آگے جو خطاب ہو رہا ہے وہ یہود کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے درمیان ایک تاریخ تھی، ایک تاریخ میں ان کو انبیاء کی ایک پوری کی پوری جو ہے وہ سلسلہ ان کو عطا کیا گیا، ان کو تعلیم دی گئی، ان کو اللہ کی اپنی کتابیں عطا کی، اور ان کے اندر بڑے بڑے علماء اور درویش جو ہیں وہ بھیجے، اور اس کے بعد جب یہ اس دعوت کو پہچان گئے اور قرآن کو وہ پہچان گئے تو انہوں نے جو ہے قرآن کو پہچاننے کے بعد بھی انہوں نے انکار کیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو اس پر اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ولا تکونوا کالذین قالوا، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کیا کہتے ہیں سمینا، کہ ہم نے تو سنا، وہم حالانکہ وہ لا نہیں یسمعون، جبکہ وہ سنتے نہیں ہیں، یعنی کہ اصل میں اندر سے ان کی جو خناس ہے، یا اندر ایک انسان کی جو اپنی جو سمجھ لیں کہ آواز ہے، یا جس کو ہم وجدان کہتے ہیں یا انٹیوشن کہتے ہیں، کہ ان کے اندر جو ہے وہ تکبر اور وہ بغض جو ہے انات بھرا ہوا ہے، جو کہ حق بات کو بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ ان کے پاس پہنچے۔ تو ان کی مثال آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان، بے شک، شر، بدترین ہے، الدوابی، ان بے شک، شر بدترین، شر سے ہے بدترین، الدوابی، یعنی کہ آپ کو پتا ہے دواب کس کو کہا جاتا ہے؟ جانور کو۔ جیسے ہم قرآن پاک میں ایک جگہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ دابت الارض کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے قریب کیا کریں گے کہ زمین سے ایسے جانور تک نکال دیں گے جو بات کر رہے ہوں گے۔ تو اس کی میں نے ایک دفعہ آپ کو شاید بتایا تھا کہ آج کے دور میں جس طرح سے میری خیر یہ اپنا ایک ویسی سوچ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے ٹیکنالوجی نے آج ہمارے سامنے اے آئی آ گئی ہے، اور ہمارے سامنے ایون اے آئی ہم سے بات کرتے ہیں اور ہمیں ہر چیز کا جواب اور بات چیت کرتے ہیں، تو اور وہ اے آئی جو ہے وہ زمین سے سلیکون ٹیکنالوجی جو ہے وہ نکل کر ہم لوگوں کے سامنے آئی ہے، تو ممکن ہے کہ یہ شاید اسی قیامت کی ایک نشانی میں سے ایک نشانی ہو۔ تو خیر، میں آپ کو دواب کے معنی یاد کرانے کے لیے، کہ دواب کا مطلب ہوتا ہے جانور، کہ ان شر الدواب، بے شک یہ بدترین جانور ہیں، ان اللہ، اللہ کے نزدیک، الصم، بہرے ہیں، یعنی کہ سماعت ان تک نہیں پہنچتی، البکم، گونگے ہیں، یعنی کہ بات یہ نہیں کر سکتے، الذین، جو کہ لا نہیں یاکلون، اور وہ اپنی عقل جو ہے ان کے پاس عقل کو استعمال نہیں کرتے ہیں۔ یعنی کہ اب ان یہود کی ایک مثال دیتے ہوئے، جانوروں سے تشبیہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ جن کے سامنے ہم اپنی دعوت پیش کر رہے ہیں، اور اس میں ظاہری بات ہے کہ قریش کو بھی ساتھ ساتھ کہا جا رہا ہے، اور ان کو بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم ان جانوروں کی طرح مت بن جانا کہ جن کے جو اللہ کے نزدیک، ان شر الدواب، کہ بے شک وہ جانوروں سے بھی بدترین ہیں، ان اللہ، اللہ کے نزدیک، کیونکہ وہ الصم البکم، کہ وہ بہرے اور گونگے ہیں، الذین، جو کہ لا نہیں یاکلون، اور جو سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی کہ جب انسان یہ تصور میں اس کے یہ سامنے اس کی یہ بات آ جاتی ہے کہ انسان اپنی دعوت کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے انکار کر لیتا ہے، حق بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے انکار کر دیتا ہے، اور اس کو اندر سے، یعنی کہ وہ اپنی عقل کو، اپنے شعور کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی سماعت کو، اپنی جو سننے کی طاقت ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، ان کو وہ استعمال نہیں کرتا، تو اس کی مثال ایک جانور کی سی بن جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو
قرآن کو دیکھ رہے ہیں، جن کے سامنے یہ دعوت آ رہی ہے، اور اس کے بعد وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، یا ان کے اندر کہیں پر ایمان میں کوئی کمی ہے، یا ان کے اندر کہیں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے منافقین کی ان عوامل کی مدد سے نشاندہی جو ہے وہ فرما رہے ہیں، یعنی کہ انسان کا بعض اوقات لیول ہر وقت ایک سا نہیں ہوتا. جیسے ہم آگے سورہ بقرہ میں جا کے دیکھیں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ 3 صحابہ جن کے اندر ان کے ایمان میں کہیں پر بھی کوئی کمی موجود نہیں تھی، لیکن وہ جہاد کے حوالے سے بغیر کسی عذر کے جو ہے وہ نہیں نکلے، اور اس کے بعد وہاں پہ آپ میں سے جو لوگ مدینہ گئے ہیں، اور ان میں سے وہ 3 ستون جو ریاض الجنت میں موجود ہیں، آپ نے وہ یقیناً دیکھے ہوں گے کہ جہاں پہ ان صحابہ کو ان ستونوں کے ساتھ باندھا گیا. اور وہ ہم جب واقعہ سورہ توبہ میں آئے گا ہم اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے. تو بتانے کا آپ کو مقصد کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ مسلمان جن کے ایمان میں کہیں کوئی کمی نہیں ہوتی، لیکن کہیں پر وہ اپنی کوئی سستی دکھا جاتے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کو اسٹارٹ ہمارا اللہ تعالیٰ نے ورڈ کیا استعمال کیے تھے اسٹارٹ میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی کہ وہاں پر ایک جنرل ٹرم میں تمام مومنین سے خطاب کیا گیا، لیکن اس میں مختلف قسم کے لیول، مختلف قسم کے درجات جو ہیں وہ لوگوں کے ہو سکتے ہیں، اور ایک سب کو جنرل ٹرم میں ایڈریس کرتے ہوئے یہ بات اللہ تعالیٰ اس وقت ان کے ساتھ کر رہے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَوْ، وا اور لو اگر، علم اللہ، علم اللہ جانتا، اللہ فیہم، فہمی ان میں، فی کا مطلب ہے میں، اور فی میں ان میں، خیرن کوئی بھلائی، لا سمعہم تو ضرور سنا دیتا ہوں ان کو، ولو اور اگر اسمعہم انہیں سنا دے، لا تولوا وہ ضرور پھر جائیں، وہم اور وہ معرضون منہ پھیرنے والے ہیں. بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اس کو سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے کہ یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ولو علم اللہ، اور اگر جانتا اللہ فی میں خیرن کہ ان میں اگر کوئی بھلائی ہوتی، لا اسمعہم تو ضرور سنا دیتا ان کو. اچھا، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی وہ قانون اور وہ سنت جو ہے وہ اس وقت پیش کر رہے ہیں، جو دعوت کے قانون میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہمارے پاس موجود ہے، اور قرآن نے اس کی ہم کو نشاندہی کی ہے. یہ سنت یا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ وہ یہ طریقہ کار ہے کہ جو شخص اگر ہدایت لینا چاہتا ہے، اپنے آپ میں اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح جو ہے وہ فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس تک حق بات پہنچا دیتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک شخص جو ہے اس تک، یعنی کہ جیسے آگے کہا کیا کہ ولو اگر اسمعہم، وہ اللہ تعالیٰ ان کو سنا بھی دیتا، لا تولوا تو وہ ضرور پھر جاتے، وہم اور وہ معرضون وہ منہ پھیرنے والے ہوتے. یعنی کہ اگر ان کے اندر، یعنی کہ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ دعوت جو ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے سامنے دعوت آ گئی، اگر ان کے اندر ایمان کی معمولی سی بھی رمق موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی اپنے کسی بندے کو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اس کو گھٹا ٹوپ وادی کے اندر چھوڑ دیں گے یا اندھیروں میں چھوڑ دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو انگلی سے پکڑیں گے اور اس اندھیروں سے اجالے کے اندر لے کر آ جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اور اسی بنیاد پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر ہدایت کی طلب ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت عطا کریں گے. جس طرح سے ہمیں بارہ قرآن پاک سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ صرف ابتدا ہم نے کرنی ہوگی، کوشش ہم نے کرنی ہوگی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راستے کھول دیں گے، اور وہ ہدایت جو ہے وہ آپ تک پہنچا دیں گے. صرف اور صرف کیا ہے کہ آپ کی ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی دیر ہے، ایک دفعہ کوشش کرنے کی دیر ہے، سچی نیت کے ساتھ. جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کہ بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، اور دیکھو میری ناشکری نہ، میرا شکر ادا کرنا اور میری ناشکری مت کرنا. تو یہاں پہ بھی اب اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے کہا کہ میں جو ہوں اگر تمہارے ساتھ اس وقت، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِہْمِی خَیْرًا لَسَمْعَہُم، تو اگر ولو اگر جانتا اللہ فی میں کہ ان میں خیرن کو بھلائی ہے، لا سمعہم لا اسمعہم تو ضرور سنا دیتا ہوں ان کو، ولو اسمعہم اور اگر انہیں سنا دو، لا تولوا وہ ضرور پھر جائیں گے، وہم معرضون اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا دیا کہ ہم تو تمہیں اگر دعوت تمہارے اندر پہنچا بھی دیں تو تمہارے اندر کا جو خناس ہے وہ اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا. تم اس دعوت سے، اس حق بات سے منہ پھیر لو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے اس جو اللہ تعالیٰ کا علم غیب ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ انسان جو ہے، چاہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے، جب ہم نے قرآن پاک میں واقعہ آدم میں دیکھا کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ بہت عبادت گزار تھا، وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کے اندر کا وہ خناس معلوم تھا کہ یہ کس طریقے سے کتنا متکبر ہے. اور اس آزمائش میں جب اس کو آزمایا گیا تو وہاں پہ اس کی انا سامنے آ گئی، اور اس نے اپنی اس خناس کا اظہار کر دیا کہ جی میں انسان کو کیسے سجدہ کروں جبکہ وہ تو مٹی سے بنا ہے. تو یہی بات اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم تمہیں یہ سنا بھی دیتے کہ جیسے ایک خوراک کی میں آپ کو اگزامپل دے دوں کہ بعض اوقات کیا ہے کہ آپ کی بہت اچھی خوراک ہے، وہ آپ خوراک جسم کے اندر جیسے ہی لے کر جاتے ہیں اور آپ کا اگر میدا کام نہیں کر رہا تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا اور وہ اس کو واپس اگل دیتا ہے. تو اصل میں آپ کا جو انٹیوشن ہے، آپ کا جو وجدان ہے، آپ کا جو اندر کا انسان ہے جس نے دعوت کو ایکسیپٹ کرنا ہے، جب آپ کے اندر وہ اخلاقیات موجود ہوں گے، آپ کی ضمیر کی آواز جاگ رہی ہوگی. جیسے ہم نے قرآن پاک میں دیکھیں گے کہ نفس کی 3 اقسام ہیں، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے اور ایک نفس مطمئنہ ہے. تو آپ کے پاس جب تک نفس
लवामा मौजूद है, ज़मीर की आवाज़ मौजूद है, तो आप जो है वो आपका नफ्स जो है वो मुतमईन की तरफ शिफ्ट होता रहेगा और आप जो है वो अपनी गलतियों का एतराफ़ करेंगे, आँसू बहाएँगे, रमज़ान आएगा, कभी आप हज पे जाएँगे, कभी उम्रे पे जाएँगे, आपको ताक़रात मिल जाएगी या किसी भी मौके पर जिससे आपका अल्लाह वो घड़ी जिसमें आप अल्लाह को याद करेंगे और अपने गुनाहों की माफ़ी करेंगे माँग लेंगे, तो अल्लाह ताला आपकी गलतियों को माफ़ करके उनको दुगना करके आपको एक दोबारा से बिल्कुल एक नई ताकत जो है वो अता फ़रमा देंगे। तो यही अल्लाह ताला का कानून है कि असल चीज़ क्या है कि वो आपके अंदर की आवाज़ जो है वो जागे होनी चाहिए। जैसे इनको कहा कि जिन लोगों की आवाज़ मर चुकी है, जो जानवर की तरह हैं, जो सुनते नहीं हैं, जो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी को जो सुम्मुम बुकमुम बने हुए हैं, तो वो जो है इस दावत के आने के बावजूद वो एराज़ कर लेंगे। आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू है वो लोगों जो ईमान लाए हो, अस्तजीबु इजाब कबूल से ये वर्ड उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। जैसे हमारे यहाँ निकाह के मौके पर कहा जाता है ना इजाब और कबूल, तो इसका मतलब है कि कबूल करते हैं। तो अस्तजीबु कबूल कर लो, लिल्लाहि अल्लाह का वलिर रसूली और उसके रसूल का, इज़ा जब दआकुम वो बुलाएँ तुम्हें, लिमा युहयिकुम इसके लिए जो ज़िंदगी बख्शे तुम्हें, वअलमू और जान लो अन्नल्लाह कि अल्लाह यहूलु हाइल होता हो जाता है बैनल मरई दरमियान अल मरई आदमी के व कल्ब ही और उसका दिल व अन्नहु और ये कि इलही उसी की तरफ तो शरून तुम उठाए जाओगे। अब वही बात जो हमने अभी पिछली आयत में स्टडी की, यहाँ पे अब अल्लाह ताला दोबारा से उसको एक और अंदाज में बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो। जैसे मैंने आपको कहा कि आप एक सबको ही इसमें कम ईमान वाले लोग भी शामिल हैं और ज़्यादा ईमान वाले लोग भी शामिल हैं, लेकिन सबको मुखातिब करते हुए कहा कि अस्तजीबु लिल्लाहि कबूल कर लो अल्लाह वलिर रसूली और उसके रसूल यानी और उसके रसूल की दावत को तुम कबूल कर लो। इज़ा जब दाकुम वो बुलाएँ तुम्हें लिमा युहयिकुम इसके लिए जो तुम्हें ज़िंदगी बख्शती है। यानी कि असल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावत हमको दी है, हम वो ज़िंदगी है। असल जिस ज़िंदगी में हमें वक़्ती तौर पे एक आज़माइश के लिए अल्लाह ताला ने भेजा है और ये कुरान जैसी वो दावत हमारे पास है, जिसको अल्लाह ताला ने कहा कि ये तुम्हारे लिए वो ज़िंदगी है, जो तुम्हें हमेशा की ज़िंदगी की तरफ लेकर जा सकती है। वालमू और जान लो अन्नल्लाह के अल्लाह यहूलु हाइल हो जाता है बैनल मरई व कल्बिही दरमियान आदमी के व कल्बी और उसके दिल के व अन्न और ये के इलही तो शरून और ये कि तुम्हें क़यामत के दिन उसके पास जो है तुम मैदान हशर में उठाए जाओगे और खड़े किए जाओगे। यानी कि अल्लाह ताला जो है जब एक इंसान दावत उसके अंदर अगर इंसानियत मौजूद है, उसके अंदर अगर आप यूँ कह सकते हैं कि वो जो ईमान की ताकत है, वो ताकत अगर मौजूद है तो अल्लाह ताला जो है वो उस शख्स के और उसके दिल के दरमियान में जो है वो हाइल है। अगर वो शख्स जो है यानी कि जब अगर एक ऐसा इंसान जिसके पास जो है दावत पहुँची और उससे कहीं पर कोई ख़ता हो गई, कोई गलती हो गई, तो अल्लाह ताला अपने ऐसे बंदे को जिसके अंदर वो ईमान की ताकत मौजूद होगी, तो वो दावत उसके दिल के अंदर उतार देंगे। लेकिन अगर उसके अंदर वो ताकत मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे वो अल्लाह ताला की वो सुन्नत और वो कानून जो है वो अब वुकू पज़ीर होगा और अल्लाह ताला खुद उसके दरमियान हाइल हो जाएँगे। यानी कि अल्लाह ताला उसको वो दीन की दावत जो है वो जानने बूझने के बावजूद उस शख्स के वो उस तक नहीं पहुँचेगी। यानी कि हमें यहाँ से इस बात से पता चलना देखें कि मैंने आपको क्या कहा कि हदायत के लिए हमें अपने रब से रो-रो के हदायत माँगनी पड़ेगी। सब कुछ बगैर आपको दुनिया का हर चीज़ आपको बगैर आपको माँगे मिल सकता है, लेकिन हदायत माँगे बगैर नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको गिड़गिड़ाना पड़ेगा, आपको रोना पड़ेगा, आपको अल्लाह ताला से मनाजात करनी पड़ेंगी और उसके बाद अल्लाह ताला आपके सामने ऐसी-ऐसी जगहों से वो दावत पहुँचा देंगे, वो हक बात पहुँचा देंगे जो वाक़ई आप के अंदर जो है वो उतर जाएगी और आपकी ज़िंदगी को आपको ज़िंदगी अता कर देगी और फिर हमेशा की ज़िंदगी जो है वो आपकी वहाँ पे वो आपकी ताकत जो है वो आपके काम आएगी और जहाँ पे अब अल्लाह ताला ने कहा ना कि वो अन्न और ये कि इलही तो शरून तुमने असल में उसी के सामने तुम उठाए जाओगे या मैदान हशर में पेश किए जाओगे। तो अब अल्लाह ताला ने वो अपना कानून बता दिया है और यही वजह है कि हम बाज़ औक़ात देखते हैं कि बाज़ लोगों को अल्लाह ताला दुनिया में के इस अपने कानून के मुताबिक ढील दे देते हैं। उनको जब दावत नहीं पहुँचती, वो अपने अंदर से उस शैतान की यानी कि बाज़ औक़ात क्या है ना कि अल्लाह ताला ने हमने पीछे देखा कि अल्लाह ताला जो शख्स जो है वो आप कह सकते हैं कि दावत पे यानी कि शैतान आपके पीछे अल्लाह ताला उस वक़्त लगाते हैं कि जब आप अपने आप को गुनाह और तमाम बुराइयाँ जो है उनसे आप रुकते नहीं हैं और फिर एक टाइम आता है कि अल्लाह ताला की इजाज़त से वो शैतान अब आपके पीछे लग जाता है। लेकिन अगर आप जो है वो सही काम कर रहे हो और आप अपने उस जो आपके जो नफ़्स मुतमन्ना को हासिल करने की आपकी एक जुस्तजू है, अगर वो आपके पास मौजूद है, तो अल्लाह ताला उस शैतान को इजाज़त नहीं देंगे कि वो आप तक पहुँचे। कहीं पर कोई ऐसा मौका आएगा, कहीं पर कोई ऐसी बुराई आपके सामने आएगी ज़रूर, लेकिन वही बुराई बाज़ वक़्त क्या होगा, वो आपके लिए एक अल्लाह ताला आपके दर्जात में बुलंदी का सबब बना देंगे। वो बुराई आएगी, लेकिन आप अपने रब के खौफ से उस बुराई से अपने आप को बचा लेंगे कि जैसे हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत हमें मिलती है ना कि जो क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के अर्श के नीचे तकरीबन कोई मेरे ख़्याल में 7 या 8 लोग हैं कि जिनको अल्लाह ताला जो है वो उस अर्श के साए के नीचे होंगे
اور اس میں کہ عادل بادشاہ ہے، کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کو کوئی عورت برائی کا دعوت دے، وہ اس کے اوپر عمل نہ کرے۔ تو اب بات کیا ہے کہ یہ تمام جو وہ وہاں پہ عوامل ان لوگوں کے جن کے یہ اللہ تعالیٰ نے عمل بتائے ہیں، تو وہ عمل اصل میں اپنے ان کے پاس اختیار تھا، وہ برائی کر سکتے تھے، لیکن اپنے رب کے خوف سے انہوں نے جب اپنے آپ کو اس برائی سے بچایا، تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس شخص تک برائی نہیں پہنچنے دیں گے۔ شیطان جو ہے وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اس شخص کے پیچھے لگے گا، لیکن وہ اجازت تب ملے گی کہ جب اس شخص نے اپنے اندر اپنے جو انسانیت ہے وہ اس کو مار چکا ہوگا، اور وہ اپنے آپ کو خود چاہتا ہوگا کہ میں اپنے آپ کو شیطان کی غلامی میں دے دوں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاتَّقُوا، اور ڈرو تم فتنتن، اس فتنے سے، لا تصیبن، لا نہیں تصیبن، نہ پہنچے گا الذین، وہ لوگ جو ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، منکم، تم میں سے، خاصتاً، خاص طور پر، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، کہ اللہ شدید العقاب، عذاب دینے میں۔ ان کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَّ، اور اس فتنے سے ڈرو جو نہ پہنچے گا الذین ظلموا منکم خاصتاً، اور تم میں سے خاص طور پر ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، وعلموا، اور جان لو کہ ان اللہ، کہ اللہ کہ ہے اللہ کا شدید العقاب، اللہ کا جو عذاب ہے وہ نہایت ہی شدید ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اس جب انتم، تم قلیل، تھوڑے تھے، مستضعفون، اور تم کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض، زمین میں، تخافون، تمہیں خوف تھا، ان کے یتخطفکم، کہ اچک لے جائیں تمہیں، الناسو، لوگ، فاواکم، پس جھٹلا دیا اس نے تمہیں، پس ٹھکانہ دیا، فاواکم، پس ٹھکانہ دیا تم کو، وایدکم، اور تمہیں قوت دی، بنصرہ، اپنی مدد سے، ورزقکم، اور تمہیں رزق دیا، من سے الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، شکر گزار ہو جاؤ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد کرائی ہے کہ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ انتم، جب تم قلیل مستضعفون، کہ جب تم لوگ جو ہے وہ کمزور سمجھے جاتے تھے، یعنی کہ مکی دور میں تھے، تم لوگ کمزور تھے، وہاں سے تم لوگوں نے ہجرت کی، ہجرت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس وقت ڈر تھا، فی الارض تخافون، کہ تم ڈرتے تھے کہ ان یتخطفکم، کہ وہ تم کو اچک لیں گے یا تم کو پکڑ لیں گے، جس طرح کے حالات و واقعات مکی دور میں تھے، اور مسلمان اپنا سب کچھ چھوڑ باچ کر ہجرت پر مجبور ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا کیا، الناس فاواکم، پھر تم کو اللہ تعالیٰ نے ٹھکانہ دیا، یعنی کہ مدینے میں ٹھکانہ دیا، وایدکم، اور تمہیں قوت دی، بنصرہ، اپنی مدد سے، ورزقکم، اور تم تک وہاں پر رزق پہنچایا، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، یعنی کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو یاد کرا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے ساتھ ہم نے، تم پر جو ہے وہ کہاں کہاں پر ہم نے تمہاری مدد کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا، نہیں، تخونوا، خیانت نہ کرو، اللہ کے ساتھ، ورسولہ، اور رسول کے ساتھ، وتخونوا، اور نہ خیانت کرو، امانتکم، اپنی امانتیں، وانتم، جبکہ تم تعلمون، تم جانتے ہو۔ اب پھر سے اللہ تعالیٰ دوبارہ سے وہی تطہیر کا مضمون ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ دیکھو اصل میں اس دنیا میں تمہاری جو آزمائش ہے وہ طہارت کی بنیاد پر ہے، کہ تمہارے جتنے بھی معاملات ہیں، تمہارے وعدے ہیں، تمہارے لوگوں کے ساتھ کوئی کاروبار ہے، یا تمہارے کوئی بھی، اگر تم نے کسی کے ساتھ ایمانت لی ہے، یا تم نے جو بھی وعدے کیے ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم خیانت نہ کرو۔ پہلی کس کے ساتھ؟ اللہ و رسول، اور اس کے رسول کے ساتھ، یعنی کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں۔ پہلے کہہ دیا کہ تم نے ان کی اطاعت کرنی ہے، جو رسول نے کہا اس کا مطلب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اس کے بعد کیا ہے، وَتَخُونُوا، اور نہ خیانت کرو، امانتکم، اپنی امانتیں، وَأَنْتُمْ، اور جبکہ تم تعلمون، تم اس بات کو جانتے ہو، وَعَلَمُوا، اور جان لو، انما، کہ نہیں سوائے اس کے، اموالکم، تمہارے مال، وَأَوْلَادُكُمْ، اور تمہاری اولاد، فتنۃ، بڑی آزمائش ہے۔ یعنی کہ اب پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک اور چیپٹر کی طرف جو ہے وہ یہاں پر ان کا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پن پوائنٹ کیا ان کو، کہ دیکھو دنیا میں تم جتنے بھی کام کرتے ہو اس کے پیچھے، یعنی کہ انسان کہیں پر رشوت لیتا ہے، یا انسان جو ہے وہ کسی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جو ہوں مال کماؤں، اور وہ مال کس کے لیے بنا رہا ہوتا ہے؟ اپنے فیملی کے لیے بنا رہا ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ جی میں ان کو سہولت دوں، میں ان کو جو ہے وہ اچھی زندگی دوں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ وعلموا، اور جان لو، انما، در حقیقت، اموالکم، تمہارے مال، و اولادکم، اور تمہاری اولاد جو ہیں وہ بڑی آزمائش ہیں، وان اللہ، اور یہ کہ اللہ، عندہ، اس کے پاس، اجر عظیم، اجر ہے عظیم، بہت بڑا۔ یعنی کہ یہ ساری چیزیں تم نے دنیا میں اپنی جب تطہیر کرنی ہے، تو تم نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ تمہارے مال، تمہارے معاملات، یعنی کہ یقیناً مال سے انسان کو بہت ساری سہولیات ملتی ہیں، اسی طریقے سے اولاد سے انسان کو طاقت ملتی ہے۔ یہ دنیا کی تمام، یعنی کہ رزق جو ہے ایسا نہیں ہے کہ خالی پیسہ ہوتا ہے، یہ میاں آپ کے جو ازواج ہوتے ہیں، یہ آپ کی اولاد، آپ کا مال، آپ کی صحت، یہ ساری چیزیں اللہ کے رزق میں شامل ہیں۔ جب ہم اللہ سے رزق کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان تمام نعمتوں کی دعا کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، اور اسی لیے ہم کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما۔ بعض اوقات لوگ جو ہیں وہ کیونکہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آزمائش ہی ہیں، اولاد بھی آزمائش ہے، آپ کی دولت بھی آزمائش ہے، آپ کے، یعنی کہ ہمارے پاس بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ ہمیں اب کوئی آزمائش مت دینا، یعنی کہ جب یہ لوگ کوئی دعا کرتے ہیں تو
ان کو ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ بھائی یہ تمہاری اولاد بھی تمہاری آزمائش ہے، تمہاری دولت مال یہ بھی تمہاری آزمائش ہے، اور تم اگر یہ دعا کرتے ہو کہ ہمیں کوئی آزمائش نہ دینا، اس کا مطلب ہے کہ تم ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو محرومی مانگ رہے ہو۔ تو ہمیں اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس بات کو بتا دیا کہ جب بھی ہمارے یہ جو اولاد ہیں یا ہمارے جو مال ہیں، یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہیں، اور ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم نے کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرنی، ہم نے کبھی کسی کے ساتھ کسی کا حق نہیں مارنا، اور ہمیں جو احکامات قرآن کے ذریعے سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان پر عمل کرنا ہے، تو ان کے لیے ان دا اجر عظیم، اللہ تعالیٰ نے ایک اجر عظیم رکھا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ یہاں پہ ہمارا یہ آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ جو ہے اب اپنے ہینڈ جو ہے وہ ریز کر لیں جن لوگوں نے سبق سنانا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ سبق سنانے سے پہلے میں آپ لوگوں کے مائکس اوپن کر رہا ہوں، تو آپ لوگ جو ہے کائنڈلی کوئی کویشچن اگر کرنا چاہیں تو آپ کویشچن جو ہے وہ کر سکتے ہیں، پھر ہم آگے موو کرتے ہیں۔ جی، کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں یا کوئی کویشچن کرنا چاہتے ہیں تو پلیز کریں آپ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، اس میں سلمان بھائی جو یہ والی آیت ہے نا جو ہم نے ابھی پڑھی، اور یہ آیت کئی جگہ قرآن میں آئی ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول والی جو آیت ہے، تو اس میں اکثر لوگوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قرآن کے خلاف بھی کوئی بات کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہ چیز سمجھنے کی، اصل میں کوئی بھی بات کہیں سے آ رہی ہے تو اس کو ہمیں دیکھنا ہوگا کیا یہ قرآن کے مطابق ہے۔ یہ پرکھنے کا جو ایک ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے پیمانہ دیا ہے قرآن، کسی بھی بات کو اگر وہ دین ہے کسی چیز کے حوالے سے، تو اس کو ہمیں اس کے اوپر پرکھنا ہوگا، کیونکہ کوئی بات بھی اگر آ رہی ہے آپ کے پاس، اس میں بھلے جو بات کوئی دوسرا آدمی جو بیان کر رہا ہے اگر وہ قرآن کے خلاف ہے تو وہ ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایسی ایسی چیزیں ہم لوگوں کے عقیدوں میں شامل ہو گئی ہے کہ جو قرآن کے بالکل صریحاً خلاف ہوتی ہے، لیکن کیونکہ ہم لوگ قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تو اس وجہ سے ہم ان چیزوں کو کاؤنٹر نہیں کر پاتے جو نسبت دے دی جاتی ہے، کیونکہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ جی اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس کا مطلب یہ کہ وہ رسول کی کہی ہوئی بات ہے۔ اب وہ رسول کی کہی ہوئی بات ہے یا نہیں، کسی نے بیان کی، کسی سے سن کر، اس میں 4 5 6 لوگ بیچ میں شامل ہیں، کوئی ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا سن کر کے پہنچا رہا ہے، تو اس میں اس بات کی اتھینٹسٹی چیک کرنے کے لیے قرآن کے اوپر پرکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو جب اگر آپ اس کو پرکھیں اور وہ بات اس کے مطابق پائیں تو ٹھیک ہے، سو بسم اللہ، اور اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو اس کو ہمیں ریجیکٹ کر دینا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں یہ چیز جو ہے سمجھتے نہیں لوگ۔ جی آپ نے صحیح فرمایا۔ بات اس میں جو سمجھنے والی ہے کہ بعض اوقات کیا ہے کہ ہمیں جب بھی کسی دین کے حوالے سے کوئی احکامات کو ہمارے سامنے آئے ہیں تو اس کے لیے آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ آپ کو پوری بات جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے، آپ کو تمام اس کے ذخیرے میں، یعنی کہ پہلی بات ہے قرآن پاک سب سے جو پریورٹی پر ہے۔ اب قرآن پاک میں اگر کوئی آپ نے کسی جگہ سے کوئی احکام آپ کو مل رہا ہے تو آپ پہلے تو پوری آیت کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد آپ اس رکوع کو پڑھیں گے، آپ اس کے آگے پیچھے دیکھیں گے بات چیت کیا چل رہی ہے، پھر وہ کس سیاق و سباق میں وہ آیت نازل ہوئی ہے، اس وقت کیا مسئلہ تھا، کیا ٹاپک تھا، اس کے بعد آپ کسی نتیجے کے اوپر پہنچیں گے کہ جیسے قرآن پاک میں کچھ جگہوں پر، یعنی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن کو ہم نے وہ دیکھا نا کہ جو لوگ اس کو ناسخ و منسوخ کا جو ہم نے مسئلہ، میں نے آپ کے ساتھ اس کی ویڈیو بھی شیئر کی تھی۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر انسان کی تربیت کے حوالے سے، یعنی کہ ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھا، جیسے شراب تھی معاشرے کے اندر موجود تھی، اور ان کو پہلے کہا کہ تم نماز جو ہے وہ یہ بری چیز ہے شراب، پھر اس کے بعد کہا کہ دیکھو نماز جب پڑھو تو اس حالت میں، جب نشے کی حالت میں تو نماز نہ پڑھو، اور اس کے بعد بالکل اس کو حرام کر دیا گیا۔ تو اب ایک شخص کہیں سے ایک احکام پکڑ لے کہ جی نہیں، خالی میں نماز کے ٹائم جو ہے میں شراب نہیں پڑھوں، اور مجھے جو ہے وہ بعد میں، یا پھر ہم احادیث کی اگر کبھی مثال لے لیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں احادیث کے حوالے سے، اب جیسے ایک ٹائم تھا بہت سارے لوگ کہ جی تصویر حرام ہے، اب قرآن پاک میں تو اس چیز کا ذکر نہیں ہے کہ تصویر جو ہے وہ حرام ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے پاس یہ روایت یا یہ چیز جو ہے وہ موجود ہے، تو ہمیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جو روایت آئی تھی وہ کس ٹیکسٹ میں آئی تھی، اس وقت معاملہ کیا تھا۔ اب وہ جو تصویر جس کی ذکر ہوا ہے وہ ایک تصویر ایک ایسے پردے کے اوپر لگی ہوئی تھی کہ جہاں پر ایک فرشتہ، ملائکہ کی تصویر جو ہے وہ اس کے اوپر بنی ہوئی تھی، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس دور میں لوگ فرشتوں کی پوجا جو ہے وہ کرتے تھے، تو اصل میں جو حرام کی شرط ہے وہ شرک حرام ہے، یعنی کہ اگر کہیں پر ایک تصویر کسی درخت کی بن گئی، کوئی درخت کی آ گئی، تو اب بات یہ ہے کہ اگر اس درخت کی پوجا کی جا رہی ہے، اس کے اوپر جیسے ہندوستان میں بہت سارے ایسے درخت موجود ہیں جس کی لوگ پوجا بھی کرتے ہیں، یا ہمارے ہاں کہیں مزار پہ کوئی ایسے درخت بنا دیے جاتے ہیں کہ جس کو کوئی عقیدت جو ہے وہ عطا کر دی جاتی ہے لوگوں کی طرف سے، تو اب کیا ہے کہ وہ اس کی تصویر یا وہ درخت، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک قیامت دوزخ میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ تو ہم نے سورہ اعراف میں اور ہم نے سورہ انعام میں
حلال اور حرام کی ڈیٹیل ہم نے اس کے اندر ڈسکشن ہم نے اسٹڈی کر لی کہ 5 چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں خوراک کھانے پینے کے علاوہ، اور ان کو ہم نے دیکھ لیا کہ اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دی ہیں۔ اسی طرح سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی فرمودات ہیں، احکامات ہیں، تو ان احکامات کو جب تک آپ سیاق و سباق میں اور تمام اس کے اوپر جو ہمارے پاس احادیث کا ذخیرہ ہے، ساری روایات کو یکجا کر کر آپ ڈیسیجن نہیں لیں گے تو آپ ایک صحیح مقام تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ جی پلیز، اور کوئی بات؟ آل رائٹ جی، پھر ہم سبق سننے کی طرف چلتے ہیں۔ تو آپ حمدہ آنٹی سب سے پہلے آپ پڑھ لیں پلیز، آپ سر کرسر کو پیچھے کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، آتیعو اطاعت کرو، اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ولا اور لا نہ، تولو تم منہ پھیرو انہو اس سے، وانتم جب کہ تم تسمعون تم سن رہے ہو، ولا اور نہ تکونو تم ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح جنہوں نے قالو کہا سمینا سنا ہم نے، وہم حالانکہ وہ لا یسمعون نہیں وہ سنتے، انا بے شک شرہ بدترین الدوابی جاندار عند اللہ کے نزدیک، السم وہ بہرے البکم اور گونگے ہیں، الذین جو لا یعقلون نہیں وہ عقل سے کام لیتے، ولاؤ اور اگر عالمہ جان لیتا اللہ فیہم ان میں خیرن کوئی بھلائی، لا اسمعہم البتہ وہ سنوا دیتا انہیں، ولاؤ اور اگر اسمعہم وہ سنوا دیتا انہیں، لتولوا یقیناً وہ منہ پھیر جاتے، وہم اور وہ ہے ہی موریدون اعراض کرنے والے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبو اچھا ہاں جی، استجیبو قبول کر لو، یعنی یہ حکم قبول کر لو، للہ اللہ کا، وللرسول اور رسول کا، اذا جب دعاکم وہ پکارے تمہیں، لما اس کے لیے، یحییکم زندگی بخشتا ہے تمہیں، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، یحول حائل ہوتا ہے، بینا درمیان، المرئی آدمی، وقلبہ اور اس کے دل کے، وَأَنَّهُ اور بے شک وہ وَأَنَّهُ اور بے شک وہ الیہ طرف اسی کے تحشرون تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ واتقوا اور ڈرو، فتنتن اس فتنے سے، لا تصیبن جو ہرگز نہ پہنچے گا، الذین انہیں جنہوں نے ظالموا ظلم کیا، منکم تم میں سے، خاص کر، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ شدید سخت العقاب سزا دینے والا ہے۔ وَاذْکُرُوا اور یاد کرو، اس جب انتم تم قلیل تھوڑے تھے، مستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے، پھر ارضی زمین میں، تخافون تم ڈرتے تھے، ان یتخطفاکم اچک لیں گے تمہیں، الناس لوگ، فآواکم پھر اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں، ایداکم اس نے تائید کی تمہاری، پھر نصرہ اپنی مدد سے، ورزقکم اور اس نے رزق دیا تمہیں، من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو۔ یا ایھا الذین اے سب لوگو، آمنو ایمان لائے ہو، لا تخونوا نہ تم خیانت کرو، اللہ کی، اللہ و رسول اور رسول کی، وتخونوا اور نہ تم خیانت کرو، اماناتکم اپنی امانتوں میں، وانتم جبکہ تم تعملون تم جانتے ہو، وَاعْلَمُوا تعلمون نہیں پہلے تعلمون میں بول چکی ہوں، تعلمون تم جانتے ہو،
وَعْلَمُوا اگلی آیت ہے وَعْلَمُوا اور جان لو انما بے شک اموالکم مال تمہارے وَأَوْلَادُکم اور اولاد تمہاری فتنۃ آزمائش ہیں وَأَنَّ اور بے شک اللہ عندہ اس کے پاس اجر ہے عظیم بہت بڑا. جزاک اللہ آنٹی. جی سسٹر نسرین آپ شروع سے پلیز پڑھ لیں, آپ کرسر پیچھے لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی و رسولہ اور اس کے رسول کی ولا اور نہ تولوا اور نہ تم پھرو عنہ ان سے وانتم جبکہ تم تسمعون سنتے ہو ولا اور نہ تکونوا تم ہو جاؤ کالذین ان لوگوں کی طرح قالوا جنہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا وہم اور وہ لا نہیں یسمعون اور وہ نہیں سنتے. انا بے شک شرط دوابی جانوروں میں بدترین جانوروں میں عند اللہ اللہ کے نزدیک سم البکم گونگے اور بہرے اور گونگے اللہ زینا وہ لوگ ہیں لا جو یعقلون نہیں عقل رکھتے. ولو اور اگر اگرچہ عالم اللہ ولو اور اگر عالم اللہ جان لے اللہ فیہم ان میں خیرن کوئی بھلائی لا اسمعہم تو انہیں سنا دے. ولو اور اگر اسمعہم وہ انہیں سنا بھی دے لتولوا تو وہ منہ پھیر لیں گے وہم اس سے معرضون وہ اعراض کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو استجیبو قبول کر لو للہ اللہ کی ولی رسولی اور رسول کی پکار اس جب دعاکم وہ بلائیں تمہیں لما اس چیز کی طرف یحییکم جو زندگی دے تمہیں. وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ یحول حائل ہے بین المرء بندے کے وقلبہ اور اس کے دل کے وانہ اور بے شک الیہ اسی کی طرف تحشرون تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. جزاک اللہ سسٹر. آگے ہینڈ اور ریز ہوئے ہیں تو آپ سسٹر رفت آگے آپ پڑھ لیں پلیز. شکریہ. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اتقوا اور ڈرو فتنتن فتنے سے لا نہیں تصیبنا پہنچے گا الذین سوائے ان لوگوں کے ظالموا جنہوں نے ظلم کیا منکم آپ میں سے خاص طور پر اور عالمو اور جان لو انا بے شک ان اللہ بے شک اللہ شدید العقاب سخت سزا والا ہے. وَاذْکُرُوا اور یاد کرو اس جب انتم تم تھے قلیل تھوڑی تعداد میں مستضعفون ڈرتے کمزور سمجھے جاتے تھے فی الارض زمین میں یہ تخافون کہاں پہ اور اردو میں بتائیں گے آپ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے یہ ورڈ مستضعفون؟ مستضعفون کمزور کے لیے شاید ضعیف ضعیف ضعیف. ضعیف. جی ہاں اچھا ضعیف سے ہے یہ word. جی. اچھا تخافون اور ڈرتے تھے ان یتخطفاکم تو ہی ہوگا نا جی جی پڑھا کر جی. ان یتخطفاکم اور تم ڈرتے تھے آئی کے اچک کے نہ لے جائیں کم تمہیں ناس لوگ فآؤکم پھر اس نے تمہیں جگہ دی فآواکم آواکم. اچھا فآواکم اور اس نے تمہیں جگہ دی وَیَادَکُم اور مدد دی قوت دی بے ایدکم. نصرہی ایادکم. یہ ایدہ ہے. اچھا وہ اس پہ زور نہیں دینا دال پہ ایادکم اور مدد دی تمہیں قوت دی بے نصرہی اپنی مدد سے اور رزقکم تمہیں رزق دیا من طیبات پاکیزہ چیز من سے طیبات پاکیزہ چیزوں سے لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو شکر کرنے والے بن جاؤ یا شکر کرو. یا ایھا الذین اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے لا نہیں تخونو خیانت کرو اللہ تخون اللہ اور رسول کی اور تخونو اور خیانت کرو
अमानातिकुम, अपनी अमानतों की, व अंतुम, और कि तुम, तालमून, तुम जानते हो, इस हाल में कि तुम जानते हो, वालमू, वा और आलमू, और जान लो, अन्नमा, बेशक, अम्बालुकुम, तुम्हारा माल, वा और औलादुकुम, तुम्हारी औलाद, फितना, तुम्हारे लिए आजमाइश है, वाओ और अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, इंदहू, उस अल्लाह के हाँ, अजरुन अजीम, बड़ा अजर है। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोगो, आमनू, जो ईमान लाए, इन तत्तकुल्लाह, अगर तुम डरो अल्लाह से, यजअल लकुम, तो वो बना देगा तुम्हारे लिए, फुरकानन, फर्क, बातिल और ये हक में आप फर्क है। आगे ये चलेंगे, आगे ही जा रही हैं। ये आगे चलेंगे, हमारा ये अच्छा आयत पे ठीक, रुकू मुकम्मल ओके, हो गया। जज़ाकल्लाह। सदकल्लाहु रुको रज़ीम। जी आप पढ़ लें सिस्टर नैया, शुरू से पढ़ लें प्लीज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। या वालेकुम सलाम। अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनू, जो ईमान लाए हो, अतिउल्लाह, अताअत करो अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की, वला, और ना तवल्लौ, फिर जाओ, अन्हु, इससे, वांतुम, और हो तुम, तस्माउन, सुनते, वला, और ना तकूनू, हो जाओ तुम, कल्लज़ीना, मानिंद उन लोगों के, कालू, जो कहते हैं, समेना, हमने सुना, वहुम, और वो, ला, नहीं, यस्माउन, सुनते, इन्ना, बेशक, शर्रत दवाबी, बुरा है, दवाबी का यहाँ क्या मतलब आएगा, मेरे ज़हन से निकल गया। जानवर, मैंने आपको मिसाल भी दी थी जानवर, कि जानवर जैसे हम कहते हैं ना दाबतुल अर्ज, ये दाबा, जो ओके, सही सही। बेशक बुरा है जानवर, इंदल्लाही, अल्लाह के नजदीक, सुमुन, बहरे हैं, बुकमुन, गूंगे हैं, अल्लाह जीना, वो लोग, ला, नहीं, याकिलून, अकल रखते, वलाउ, और अगरचे, आलिम अल्लाह, जानता है अल्लाह, फीहिम, इनमें, खैरन, बेहतर हैं, लास्माहुम, जो नहीं सुनते, वलाउ, और अगरचे, अस्माहुम, सुनते हैं, लतवल्लौ, तो फिर जाते हैं, फेर लेते हैं, वहुम, और वो, मोरिदून, एराज करने वाले हैं। यहाँ या पे इस वक्त किस तरफ ये इशारा किया गया है? ये जो जानवर की मिसाल दी गई है, ये किन को कहा गया है कि ये बदतरीन जानवर हैं, और कौन सी कौम को यहाँ पे एड्रेस, मतलब उनकी मिसाल दी है? इसमें मेरे इसमें नहीं है में इस वक्त। बनी इसराइल, बनी बात हो रही है। बनी इसराइल के लिए काफी जाहिर है खालिद लोग उनके ऊपर इतने अल्लाह पाक ने इनामात किए, और जब के अलावा उन्होंने जो भी लोग उनकी नहीं कदर काजी, आप की। क्या कह रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही बीच में। जी, मैंने कहा जब इतने अल्लाह ताला ने उनके ऊपर इनामात किए और उन्होंने उसकी नहीं कदर की, तो फिर अल्लाह ताला ने उनको इस बदतरीन जानवर की मिसाल के माने करार दिया। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये आप चीज सब मैं जी बताइए। इसमें बात करना चाह रहा था कि देखें वहां पर उस वक्त होता ये है कि अक्सर लोग जब हम बात कर रहे होते हैं ना, जैसे कुरान पढ़ते हैं, तो कुरान तो जाहिर है कि एक सियाक़ व सबाक़ के साथ बात को बता रहा होता है, जो वहां पे वाक़यात हो रहे होते हैं उसके हिसाब से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आगे के ज़माने के लिए नसीहत आमोज नहीं है। मतलब हमें ये चीज़ देखना चाहिए कि उस बात से हमें आज के ज़माने में क्या नसीहत मिलती है। तो जैसे वहां पर उस वक्त लोग कुरान को नहीं सुनना चाह रहे थे या उसकी बात के ऊपर अकल से काम नहीं ले रहे थे, इसी तरह मुसलमानों को भी चाहिए कि भाई जब आप दीन की बात होती है तो अकल तो हम लोग जैसे साइड पे कर देते हैं और अकल के ऊपर परखते नहीं है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं उसके लिए कुरान शरीफ ये कह रहा है कि वो इतने बदतरीन जानवरों की तरह हैं, जो सुनते नहीं है, बोलते नहीं है, समझते समझते नहीं है और अकल से काम नहीं लेते। ला या अकलून, मतलब वो अकल से काम नहीं लेते। तो हम लोगों को ये देखना चाहिए कहीं हम भी तो नहीं उस कैटेगरी में आ रहे। बिल्कुल ठीक बिल्कुल आपने सही है। कहा। स्टेशन नहीं, अपना माइक ओपन कर ले, मैंने बंद कर दिया था, आवाज शोर आ रहा था। जी प्लीज। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो, आमनू, जो ईमान लाए हो, इस्तजीबू, कबूल करो, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, वली रसूली, और उसके रसूल के लिए, इज़ा, जब दाकुम, तुम दुआ करो, लिमा, ताकि युहयीकुम, तुम्हें जिंदा करे, वालमू, और जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यहूलु, फ़ाइल है, बैनल मर्ई, दरमियान आदमियों के, व क़ल्बिही, और उनके दिलों के, वन्नहु, और बेशक वो, और बेशक इलैही, उसी की तरफ, तो शरून, तुम जमा किए जाओगे, वत्तकू, और डरो। जी सिस्टर जज़ाकल्लाह। आगे सिस्टर फरीदा आप पढ़ लें। और जो भी सरफराज भाई ने बात की है ना, वो बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है कि देखें, बहुत ये ज्यादा ऐसा बड़ी नहीं है अच्छी कि बात खाली की है उन्होंने। जी बिल्कुल जी कि खाली ऐसा नहीं है कि ये उस वक्त के लोगों के लिए या बनी इसराइल की मिसाल देकर ये तो असल में आज हमारी कौम के ऊपर भी सेम वक्त है कि हमारी कौम में से मेजॉरिटी कौम इस वक्त, आप यकीन करें कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त है, हमारी आज़ादी का दिन है, लेकिन आप हमारी अपनी कौम की इस वक्त रविश को देख लें कि मैं भी एक वो रील देख रहा था, वो एक बंदा उसमें रील में कायद आज़म से माफ़ी मांग रहा है कि जी मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे पास कायद आज़म बचा नहीं है आज। तो अब खैर बात तवल्ला। यह है
مذاق کی ایک بات ہے کہ اب ہماری قوم کی جو روش ہے وہ آپ دیکھیں کہ بہت کہیں پر زیادہ بھی ان کے خراب اندر ہوگی. اپنے اخلاقیات کو ٹھیک کرنے کا کوئی احساس نہیں ہے. کہیں پر بھی بالکل لوگ جو ہیں وہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے جو ایون بڑے مطلب ہم لوگ جس ایج میں ہیں ہمارے آپ اپنے بہت سارے آپ یوں سمجھ لیں کہ جو ہماری سب جنریشن ہے بڑے ان کے آگے وہ اپنے بچوں کو قرآن نہ انہوں نے خود سمجھ کر پڑھا ہے نہ وہ سمجھ کر پڑھانا چاہتے ہیں اور نہ ہی ان یہی کو وہ بات ہے. شعور. تو اب کیا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جانور کی مثال دی ہے کہ وہ اتنے بدترین ایسے لوگ جانور ہیں اور ان کے بعد جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے ہیں, جو اللہ کی کتاب اللہ کی ہدایت ملنے کے باوجود اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو یہ سوچ آج واقعی یعنی کہ ہمارے یہاں آپ یقین کریں میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ اپنا جیسے ڈیوٹی نہیں ہوتی ہے ڈیوٹی سمجھ کے لوگ بیٹھتے ہیں کہ جب ہم نے آج کے ڈرامہ آ گیا یا ہم نے بیٹھ کے ڈرامہ جو ہے نا پورا سننا ہے اور سارے ہاں چینلز کے ڈرامے جو ہے نا وہ اپنے بالکل روٹین ایسا کے ہی ہے. ساتھ جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی وہ اپلوڈ ہوتا ہے اور ملینز آف ویوز جو ہیں وہ اس کے اوپر آ جاتے ہیں. تو میں تو کیا خیر وجہ ہے کہ دیکھتی ہی نہیں ہماری کوئی بھی قوم کی ڈرامہ. پریورٹیز جو ہیں وہ بالکل چینج ہو چکی ہیں اور ہم بالکل صرف کیا ہے کہ لوگوں کو یاد دہانی کرا سکتے ہیں, لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت کیا پیغام دے رہے ہیں اور ہم اگر آج ہمیں ایک چھوٹی سی زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور ہمیشہ کی زندگی اس چھوٹی سی زندگی کے تمام عمل کے اوپر بیس کرتی ہے. بے جی شک. سسٹر فرید پڑھیے گا پلیز. اور دوسری ایک بات میں اور کہنا چاہوں گی کہ یہ اس میں بعض لوگ اس طرح سے بھی تشریح کرتے ہیں کہ جی یہ جو حکم دیا گیا ہے یا یہ جو مثال دی گئی ہے یہ اس وقت کے لیے تھی, جبکہ قرآن پاک میں جو چیز شامل ہو گئی ہے جو چیز لکھی گئی ہے وہ آخرت تک یعنی کہ قیامت تک کے لیے وہ چیز جو ہے وہ نافذ ہو چکی ہے. دیکھیں ہمیں یہاں پہ یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ یہ اس وقت کے لیے تھی یا اس وقت کے لیے نہیں تھی, مثال کے طور پہ ابھی ہم آگے سورۃ توبہ میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کافروں کو جہاں بھی دیکھیں ان کو مار دو ان کو قتل کر دو. ٹھیک ہے, جی جی اب یہ آیات یقیناً یہ اس وقت کے لیے تھی, اس وقت اللہ کے رسول موجود تھے, وہاں پہ کفر اور ایمان کا جو ہے وہ ایک جنگ جو ہے وہ چل رہی تھی. تو اب اس کے بعد جب وہ معاملات ختم ہو گئے تو اب ایسا نہیں ہے کہ اب ہم کہیں قرآن کا وہ حکم ہم پر لاگو ہوتا ہے کہ ہم جہاں ان کفار کو دیکھیں وہاں پہ ہم ان کو مار دیں. اب کیا ہے کہ وہ اصول دوسرا ہو جائے گا, لیکن اس وقت ہم ایک بالکل دعوت کے اصول کی بات کر رہے ہیں کہ جو دعوت کا اصول ہے دعوت کے اصول کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بتا رہے ہیں جب عقل کی بات آ رہی ہے, جب ایمان اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس کیا تم ہمیں کیا کہا گیا وہاں پہ سمم بکمن کہ تم جو بالکل گونگے بہرے بالکل بن جاتے ہو, جب تمہارے سامنے یہ قرآن آتا ہے تو اس وقت تمہارے سامنے تم ان کو نظر انداز کر دیتے ہو. اور ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں مین چیز کیا ہے کہ ہم تو جیسے اب الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا جو کورس ہے وہ شاید واحد ہی چینل کے اوپر یوٹیوب چینل آپ کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا یہ پلیٹ فارم ہے کہ جس میں بغیر کسی تعصب کے ہم یہ دین کا کام کر رہے ہیں. کہیں پر بھی ہم لوگوں کو اس بارے میں ہم موٹیویشن نہیں دیتے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے کسی مکتب فکر کو جوائن کر لیں یا ہمارا کوئی اسپیسیفک مکتب فکر ہے. اور ہمارا صرف مقصد کیا ہے کہ لوگ اللہ کی کتاب کو اچھی طریقے سے اس کے نظم کے ساتھ اور اس کے سیاق و سباق کے ساتھ اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں اور پھر خود فیصلہ کر لیں کہ کیا حق ہے اور کیا بات ہے. جی پلیز جی بالکل انشاءاللہ. پڑھیے گا سسٹر فریدہ, اپنا مائک اوپن کر لیں آپ پلیز. جی سسٹر فریدہ آپ کا مائک بند ہے, مائک اوپن کر لیں پلیز. کھل لیا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتقوا اور ڈرو فتنۃ فتنے سے لا نہیں تسی بننا پہنچے گی الذین ان لوگوں کو جو ظلموا ظالم ہیں منکم تم میں سے خاصۃ خاص طور پر فعلموا اور جان لو انا بے شک اللہ ہے شدید العقاب سخت سزا دینے والا. وذکروا اور ذکر کرو اذ جب انتم تمہیں قلیل جب تم تھوڑے تھے مستضعفون اور کمزور تھے فی الارض زمین میں تخافون اور ڈرتے رہتے تھے ان یتخطفکم الناس کہ کہیں پکڑے نہ جاؤ یا اچک لیے نہ جائیں تم کو لوگ. فاواکم پھر اس نے تم کو ٹھکانہ دیا وایدکم اور مضبوط کیے تمہارے ہاتھ بنصرہ اپنی مدد سے ورزقکم اور عطا فرمایا تمہیں رزق من الطیبات اچھی چیزوں میں سے پاکیزہ چیزوں میں سے لعلکم شاید کہ تم تشکرون شکر کرنے والے بنو. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا نہیں تخونوا خیانت کرو اللہ کی والرسولی اور رسول کی وتخونوا اور مت خیانت کرو اماناتکم اپنی امانتوں میں وانتم تعلمون جان بوجھ کر وَاعْلَمُوا اور جان رکھو انما وانتم اور ہو تم تعلمون. تعلمون انتم جانتے کا مطلب ہے وانتم اور ان یہ کہ انتم یعنی کہ اور ہو کہ تم تعلمون تم جانتے. اور تم ہو جانتے. وَاعْلَمُوا اور جان رکھو انما اصل میں اموالکم تمہارا مال تمہارا اموالو مال اولادکم اور تمہاری اولاد فتنہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ ہی ہے عندہ
جس کے پاس ہے اجر عظیم، بہت بڑا اجر۔ جی جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ یہاں پہ میں نے آپ کو ایک بات یاد کرائی تھی کہ جب بھی بعض لوگ ایسی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی آزمائش میں مت ڈالنا، تو قرآن کے مطابق آپ کی اولاد، آپ کا مال، یہ بھی آپ کی آزمائش ہے، آپ کے ازواج یہ بھی آپ کی آزمائش ہیں۔ تو کہنا یہ چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی ہر آزمائش میں اپنی رضا کے مطابق کامیابی عطا فرما، یعنی کہ آزمائشیں آمین ثم آمین۔ نہیں ہوتی، بلکہ آزمائش جو ہے وہ آپ کے تمام جو نعمتیں ہیں وہ بھی آپ کے لیے اللہ کی آزمائش ہیں۔ اور جی یہاں پہ آپ لوگوں نے کوئی اور بات شیئر کرنی ہے یا آپ نے سلمان پوچھنی ہے؟ بھائی، ابھی آپ نے ازواج کا بتایا آزمائش ہے، تو یہ میں نے نہیں سنا، یہ کس آیت میں لکھا ہوا ہے؟ اولاد اور یہ مال سر کا تو میں نے ازواج کا نہیں کہا انہوں نے۔ آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا نا کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، ہاں جی، وَلَا یہ تو میں ضرور نَبْلُوَنَّكُمْ، میں تم کو ضرور آزماؤں گا۔ آزمائش وہاں جی پہ اللہ بالکل، تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا کہ میں تمہیں تمہاری بیویوں سے آزماؤں گا، میں تمہاری اولادوں سے آزماؤں گا، میں تمہیں مالوں سے آمدن میں نقصان سے ازواج نقصاؤں گا، سے آزماؤں گا۔ تو جو ازواج کا مطلب کیا ہے کہ مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، مال۔ جو میاں بیوی ہیں یہ بھی ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہیں۔ یعنی کہ اس میں آپ دیکھیں جہاں پر بھی ہمارے کہیں پہ حقوق پیدا ہو جاتے ہیں، ایون ہمارے رشتہ دار جو ہیں، ہماری یہ ساری چیزیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ نماز پڑھ لیں گے 5 وقت کی تو ہم جنت میں چلے جائیں گے، جبکہ یعنی کہ ہمارے یہاں بعض لوگ جو قرآن پاک میں کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو، وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ جی جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے، وہ ورڈ عبادت نہیں ہے، وہاں پر جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی کہ بندگی کے اندر بھی وہ ساری کی ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ یس، جی پلیز۔ ابھی میں چھوٹی سی ایک بات اور شیئر کروں گی کہ جب میں نے تجوید سیکھی ہے نا، جب میں نے روس کی ادائیگی کی ہے، تو مجھے اتنا اس بات کا میں نے بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، میں نے سبحان اللہ بولا کہ آپ دیکھیں کہ جانور جو ہے وہ بول نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بولنے کی حکمت دی، اس کے پیچھے صرف یہ قرآن تھا کہ ہم قرآن کو پڑھیں تجوید کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیر۔ بے شک۔ ایک اور اس میں آیت ہے، آیت نمبر 177 سورہ بقرہ میں جو ہم نے پڑھی تھی، اس میں نیکی کے حوالے سے آیت پھر کہلاتی ہے۔ اس میں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ صرف یہی نہیں ہے نیکی کہ تم اپنا منہ جو ہے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف کر لو۔ اچھا، جنت اور دوزخ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا جو ہے بڑا واضح طور پہ سورہ بقرہ کی آیت 62 اور سورہ مائدہ کی آیت 69 ہم نے پڑھی تھی کہ بیسکلی اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے وہ بندہ، اور ساتھ میں اس نے نیک عمل کیے کہ نہیں۔ نیک عمل میں سارے عمل آ جاتے ہیں، صرف نماز نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں مسلمانوں میں بدقسمتی سے یا کم قسمتی سے لوگوں نے صرف نماز اور روزے کو ہی سمجھ لیا ہے۔ اسی وجہ سے معاشرے میں دیکھیں آپ کہ ہمارے معاشرے میں جب تک حقوق اللہ نہیں ویسے پورے ہوں گے، حقوق العباد نہیں پورے ہوں گے، تب تک ہم اس چیز کے حقدار نہیں ٹھہرائے جا سکتے جنت کے، جب تک کہ ہم حقوق العباد نہ پورے کریں۔ جی، اب اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان مکمل پیکج لے کر جنت میں داخل ہو۔ وہ کہتی ہیں نا، یہ حدیث مبارک ہے نا کہ غریب آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جن کے پاس دینار نہیں ہوں گے اور برہم درہم نہیں ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں وہ شخص غریب ہے جو روزے بھی ساتھ لے کے جائے گا، نمازیں بھی، اور ساری مطلب عبادت ایک ایک کر کے انہوں نے گنائی، لیکن جب حساب کتاب ہوگا تو وہ دیندار ہوگا کسی کا، یا کوئی زیادتی کی ہوگی اس سے، تو آہستہ آہستہ کر کے اس کے ساری نیکیاں اس کو مل جائیں گی۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر وہ ان کو اس کی نیکیاں ان کو دیں گے، پھر وہ جب ختم ہو جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی جو برائیاں اس سے کی ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ برائیوں کا سچ مل گیا نا، معاوضہ ان کو مل گیا کہ بھی ان کی نیکیاں جو ان کو مل جائیں گی۔ تو یہ ہے کہ اگر ہم اس طریقے سے سوچیں تو بیٹا صرف نماز اور روزہ نہیں ہے عبادت، بلکہ ہر بول عبادت ہے، ہر لفظ عبادت ہے جو ہم سوچ سمجھ کے بولیں گے۔ اور ہمارے بے معاشرے شک۔ میں بہن نے یہ پوچھا کہ بیویوں کا آزمائش کا کہاں پہ ہے، تو بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ مرد حضرات جو ہیں وہ اس بات کو بالکل اگنور کر دیتے ہیں، اور وہ بہت ساری چیزوں میں کیا کرتے ہیں کہ وہ مطلب ہمیں ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے۔ آپ نے ہمارے یہاں لوگ اپنے آپ کو اپنے ذاتی اختیار کو استعمال کر کے کہیں پہ ہم نے جس طرح سے جب وہ طلاق کے واقعات پڑھے تو اللہ تعالیٰ ان کے بالکل ایک لوگوں کی سوچ جو ہے، لوگوں کے پاس ابھی تک ان کو، ہمارے یہاں لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اگر کسی کو طلاق دینی ہے تو طلاق کیسے دینی ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ یہاں پر ایون اسٹامپ فروش کے پاس جاتے ہیں تو وہ 3 طلاقوں کے ساتھ جو ہے اسٹامپ بنا کر دیتا ہے، جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن تو ہمیں واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ 3 طلاق کا تو کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں۔ کانسیپٹ کیا ہے کہ 3 مواقع دیے گئے ہیں آپ کو اپنی زندگی میں، اس عورت کو آپ اگر طلاق دینا چاہیں تو 3 دفعہ آپ دے سکتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ لوگوں کو ہم سمجھائیں کہ بھائی اگر پہلی بات ہے کہ کبھی ایسا موقع نہ آئے، لیکن اگر آ جاتا ہے اور آپ اپنے 2 راستے اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بہترین انداز میں اپنے سے رخصت کریں اور 1 طلاق دیں، آپ کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ بات ہمارے یہاں 90% لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ 1 طلاق دے کر بھی طلاق جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ تو خیر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں ہمارے معاشرے میں لوگ جو ہیں وہ ان باتوں کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے، اور بہت ہی مطلب ایک ہمیں
جی پلیز. ایک طلاق کے بعد رجوع کرنے کا ٹائم ہوتا ہے نا 3 مہینے کا. نہیں، ایک طلاق کے بعد رجوع کرنے جب کا ایک ٹائم طلاق بالکل بندہ ہوتا ہے. دیتا ہے تو وہ جی، اس میں 3 ہے ماہ میں. تک آپ کے پاس ٹائم ہے، لیکن ہاں اگر جی، فرض کریں آپ نے رجوع نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ پھر تو مطلب معاملہ ختم. طلاق ہو جائے گی نا. تو ہاں جی، ہمارے پھر یہاں معاملہ لوگ ختم. فقہا حضرات اس کو طلاق رجعی کا نام دے دیتے ہیں، اور میجورٹی لوگ جو ہے وہ یہ والی طلاق دیتے ہی نہیں ہیں. ہوں. اب وہ کیا کرتے ہیں، بعض اوقات فقہ میں لوگ اس کو تھوڑا سا لیگلائز کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی پہلے 1 مہینے دو، پھر دوسرے مہینے دو، پھر تیسرے مہینے 3 طلاقیں پوری کرنی ہے. اچھا، تو لیکن میں آپ کو یہ بتانا نہیں چاہ رہا ہوں وہ کہ اس میں. 3 طلاقوں کا ہاں جی، کانسیپٹ جو ہے وہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ بھائی آپ نے اگر طلاق دینی ہے تو آپ ایک طلاق دے کے، جس کو ہمارے یہاں طلاق رجعی کہتے ہیں، آپ پھر طلاق دے دیں. زندگی میں کبھی کوئی موڑ ایسا ہے جب آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو تو آپ کے پاس 2 چانسز جو ہیں وہ باقی ہیں. تو خیر یہ ٹاپک جو ہے وہ ڈیٹیل میں دوسرا چلا جائے گا. ہم سورہ نساء میں اس کو بہت ڈیٹیل میں اسٹڈی کر چکے ہیں. آپ میں سے جو لوگ اگر کوئی نئے ہیں تو وہ میری ان ویڈیوز کو سورہ نساء کی وہ آیات نکال لیں تو وہ وہاں سے جا کر آپ اس کو سن سکتے ہیں. جی سر، میں نے اسکرین شیئر کی ہے، آپ لوگوں نے ہینڈ ریز کر دیں، تقریباً 2 ہینڈ ریز اور کر دیں تاکہ آپ لوگ جو ہے یہ ہم اپنا الفاظ کی پہچان کا جو سلسلہ ہے اس وقت اتفاق سے سورہ نساء جو ہے وہی ہمارے پاس اوپن ہوئی ہے. ہم یہاں پہ جہاں پہ پہنچے ہیں تو پلیز آپ پڑھنا شروع کیجیے گا سسٹر فریدہ. جی آپ اپنا مائک اوپن کر لیں سسٹر فریدہ، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. یکبرو کہ یہ کہ وہ بڑے ہو جائیں، فلیستعفف پس بچتے یہ رہنا ورڈ کہاں چاہیے. سے آیا ہے؟ یکبرو کا کہاں سے آیا ہے؟ تکبر سے. تکبر سے. تکبر میں ہاں، کیا ہوتا ہے؟ کوئی اکبر. اپنے آپ کو بڑا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، غرور، جی ہاں مطلب اکبر. ہاں. جی ہاں فلیستعفف پس بچتے رہنا چاہیے، حسیباً حساب لینے والا، نصیباً مفروضاً مقرر حصہ. نصیباً یعنی میرا خیال ہے حصہ، معروضاً مفروضاً مقرر. جی جی ہاں قولاً سدیداً، قولاً بات، سدیداً سیدھی. یا کلونا وہ کھاتے ہیں، کلون کھانے سے نکلے. سیصلونا سعیراً جہنم میں داخل کیے جائیں گے، ان قریب جہنم میں داخل کیے جائیں گے. اب اس اچھا، میں اب آپ نے اس کو توڑ کر بتائیں. جی سیصلونا داخل کیے جائیں گے. توڑ کے بتائیں نا، کون سے کا مطلب داخل ہے، کون سے کا مطلب انقریب ہے، کون سے کا مطلب جہنم ہے. ان قریب. مجھے نہیں آتا. سین سیصلونا. جی سین جو ہے، سین جب بھی سین آ جاتا ہے قرآن پاک میں، سین کا مطلب ہوتا ہے ان قریب. ان کیا قریب. ہے یس لونا، جا کا مطلب ہوتا ہے تھرڈ پرسن یعنی کہ وہ لوگ، اور یہ سواد لام واو جو ہے یہ وصل سے، وصل کا مطلب ہوتا ہے آگے داخل ہونا. اور سعیرن، سعیر کہتے ہیں جہنم کی اس گھاٹی کا نام ہے. سعیراً جہنم جہنم. میں. اچھا. سلونا جہنم. نہیں جی نہیں، وہ داخل ہوں گے، داخل ہوں گے. داخل. جی سب جلد ہی سلونا داخل ہوں گے سعیراً جہنم میں. جہنم. یوسیکم وہ تمہیں وصیت کرتا ہے. یوسیکم وہ تم جی لذکری، یہ جیسے مذکر مؤنث ہوتے ہیں، لذکری مرد کے لیے. ٹھیک ہے. مثلو حظل انثیین انسا دو یعنی انثیین سوری دو عورتوں کے حصے کے برابر. مثلو حظل انثیین تو ہو گیا نا 2 عورتیں. حظل جی ہاں حصہ جی ہاں مثلو مثل برابر مانند. جی ہاں مانند، 2 عورتوں مانند کے ہے. برابر. ہاں جی حظل. سلوسا 2/3. سلوسا جیسے یہ سپارے میں لکھا ہوتا ہے نا. جی ہاں سلاسہ السدوسو. 2/3. ہاں السدوسو چھٹا حصہ. ٹھیک ہو گیا. اور چلیں یہ آگے اوپر آپ پڑھ لیں سسٹر نیئر، نیکسٹ آپ پڑھ لیں، میں اس کو اوپن کر رہا ہوں. جی پڑھیے گا شروع سے، مائک اوپن کر لیں. جی سسٹر نیئر. جی لا تدرونا سے. جی جی ہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تدرونا تم نہیں جانتے، الربع 1/4، الثمن 8واں حصہ، کلالتن جو ماں باپ اور بیٹا یا بیٹی نہ رکھتے ہوں. یأتین الفاحشۃ بے حیائی کریں، یأتینا لے آئیں فاحشہ بے حیائی کو. امسکوہن ان کو روکے رکھیں، یعنی سکونت کریں، روکے رکھیں ہننا ان کو. اللذانی یأتیانہا، اللذانی یأتیانہا دو مرد جو بے حیائی کریں. اللذانی 2 مرد، یأتی جو لائیں، نہا اس کو یعنی کہ بے حیائی کو جو لائیں. لا نہیں، ترث النساء کرہا
کرہن تم عورتوں کے زبردستی وارث نہ بن جاؤ. لا نہیں تاریسو وارث ہو جاؤ نساء عورتوں کے کرہن زبردستی. لا نہیں تعدلوہن تم ان کو نہ روکو. آتیتموہن تم دو ان کو تم نے ان کو دیا ہے. عاشروہن عورتوں کے ساتھ اچھی گزر کرو. ان یہ کہ تکراہو تم کو برا سمجھیں. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نا کہ کہ یہ تم جو برا سمجھو. جی ہاں کرہات سے ہے کہ یہ کہ تم برا سمجھو. اور یہاں پہ جی یہ جو وراثت کے قوانین پڑھے تھے ان کا جی جی ذکر ہے. اور یہ ہاں بڑی جی ڈیٹیل بالکل. میں اس کی تفسیر جو ہے اپنے لیکچر میں اس کو اسٹڈی کیا ہوا ہے. جی جی. جی نیکسٹ آپ اور پڑھ لیں دیکھیں سسٹر. اللہ تعالیٰ نے کتنی جی زیادہ ڈیٹیل میں یہ چیز بیان کی ہے جی وراثت ہاں کے جو اصول ہیں. بالکل ایسے ہی. اور وہاں پہ ہم نے طلاق اور وراثت اور پورا ایک جو تھا نا نظم کے ساتھ کہ کس احکامات کے ساتھ کیا اس کی ضرورت تھی اور کیا ریزنس تھے. تو بہت وہ یہ ہے کہ وہ لیکچر سننے والے لیکچرز ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ ٹائم نکال کے کبھی آپ دوبارہ بھی ان کو سن لیا کریں. جی پلیز انشاءاللہ اللہ توفیق دے. آگے آپ سسٹر رفت پڑھیے گا پلیز. مائک اوپن کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. افدا مل چکے. میتاکن غلیظن پکا وعدہ. میثاقن میثاقن وعدہ غلیظن پکا. امہاتکم تمہاری مائیں. بناتکم تمہاری بیٹیاں. اخواتکم تمہاری بہنیں. اماتکم تمہاری پھوپھیاں. خالاتکم تمہاری خالائیں. بنات الاخ بھائی کی بیٹیاں بھتیجیاں. بنات الاخت بہن کی بیٹیاں بھانجیاں. اردانکم جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. ربائبکم تمہاری بیوی کی بیٹیاں. فی حجورکم تمہاری اچھا یہ پرورش میں. جو ورڈ آیا نا ربائی بیکم, اب یہاں پہ حرمت والے رشتے جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کیے جا رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں. جی اب یہ جو ورڈ ہے ربائی بیکم جس میں آپ نے لکھا ہے تمہاری بیوی کی بیٹیاں, یہ معنی کیسے نکلے؟ یہ میرا خیال ہے کہ جو یعنی کسی عورت سے شادی کی اور اس کی پہلے بیٹیاں ہوں. پہلی شادی سے جو اچھا اب میں آپ کو اولاد. بتاتا ہوں یہ معنی کیسے نکلے. آپ دیکھیں یہاں پہ ورڈ کیا ہے, ربائی بیکم, رب سے نکلا. رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا. ایک عورت جو ہے وہ جب کسی دوسرے شخص سے شادی کرتی ہے اور اس کے ساتھ اس کی ایک پہلے سے اولاد موجود ہے, ٹھیک ہے, اس کو اب کون پال رہا ہے؟ ایک اس کا شوہر, نیا شوہر, یعنی کہ ستیلا باپ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہاں پہ کیا ہے کہ ربائبکم رب سے وہ ورڈ نکلا ہے جس کا مطلب ہے پالنے والا. اور اب جو شخص اس کی پرورش کر رہا ہے وہ حرمت والے رشتے میں اس کو اللہ تعالیٰ نے شامل کیا ہے. جی پلیز آگے پڑھیے گا. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مائک ہاں جی آ رہی ہے. جی پڑھیے گا. استم تا ربائبکم کے بعد تم نہیں فی حجورکم, آپ فی اچھا حجورکم. فی حجورکم تمہاری پرورش میں. اور یہ ورڈ کہاں سے استم نکلا مسٹر رفت, آپ یہ بتائیں یہ ورڈ کہاں سے نکلا فی حجورکم؟ فی حجورکم تمہاری پرورش میں. حجرے حجور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حجرہ گھر میں گھر جو حجرہ گھر گھر ہوتا ہے, گھر اور قوم تمہاری جی جو حجور. گھر میں وہ عورت اپنی بیٹی کو لے کر آئی جس کے آپ رب بنے یعنی کہ پالنے والے بنے, فی حجورکم, اور وہ آپ کے گھر میں آ گئی تو ہجر گھر کو کہا جاتا ہے. تو یہاں سے کہا گیا کہ تمہاری پرورش میں. اب آپ کو دیکھیں اصل میں تمہاری یہ باتیں آپ کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو معنی نکالنا جو ہے وہ اس لیول پہ آ جانا چاہیے کہ جب کوئی ورڈ آ رہا ہے, اب دیکھیں کسی بھی ترجمے میں کوئی بھی معنی کوئی شخص اپنے اس حساب سے مفہوم کے حساب سے لکھ دے گا, بٹ آپ کو پتا ہو کہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے, وہ کہاں سے نکل رہا ہے, اور کس طریقے سے اس نے اس کے معنی جو ہیں وہ نکالے ہیں. تو آگے سسٹر نسیم نیکسٹ پیج جو ہے نا آپ پڑھ لیں شروع سے. مائک اپنا اوپن کر لیں. جی سسٹر بسم نسیم. اللہ الرحمن الرحیم. حلائل ابنائکم تمہارے بیٹوں کی بیویاں. اسلابی پشت پیٹھ یعنی نسل سے. المحصنات شادی شدہ عورتیں. ملکت ایمانکم جن کے یہ تمہارے سسٹر بتائیں ہاتھ یہ کی. جو تمہارے بیٹوں کی بیویاں, جی یہ ہمیں اس ورڈ سے کیسے نکلا؟ حلائل ابنائکم. یہ ابنا ابنا تو ہو گیا بن سے, ابنا تو ہو گیا تمہارے بیٹے. لال ہیں ان کی بیویاں. بیویاں جو ہیں ان کے مرد کے لیے جو اس کی بیوی ہے وہ حلال, وہاں سے حلال ہے. حلال سے نکلا کہ یہ ان کی عورتیں جو بیویاں ہوں گی صرف وہی حلال ہوں گی. تو اس لیے کیا کہ حلائل ابنائکم تمہارے بیٹوں کی بیویاں بیٹوں جو ان کے اوپر حلال ہیں. اسلابی پشت پیٹھ. المحصنات شادی شدہ عورتیں. ملکت ایمانکم جن کے تمہارے ہاتھ مالک ہو جائیں یعنی لونڈیاں باندیاں. محسنین حفاظت میں لانے والے. غیر مصافحین
अयाशी करने वाले ना हो। तुमने फायदा उठा लिया उजूना उनके मेहर, फरीदतन मुकर्ररा, तरादई तुम आपस में राजी हो गए, तौलन ताकत, अखदान दोस्त आशना, अल अंता बदकारी में पड़ना, अनत बदकारी में पड़ना, ऑलराइट। लानत। तो क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ये लफ्ज लानत से है। जी हाँ, बदकारी में ना पढ़ना लानत से निकला है वो। तो ये है कि ये अल्फाज जो हैं हमारे माशाल्लाह, अब पीछे मैं आपको ना ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मेरे ख्याल में नेक्स्ट फ्राइडे को अगर हम इन अपने अल्फाज की पहचान का टेस्ट रख लें तो क्या कहते हैं आप लोग? तैयारी कर लेंगे? ठीक है, काफी दिन हो गए रखें टेस्ट हुआ हमारा इंशाल्लाह। जी। क्या कह रहे हैं? ठीक है, रखें सर। ठीक है, चले मैं फिर ये ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ये कौन कौन सी वीडियोस जो है ना वो इसमें शामिल होंगी, मैं इसको चेक कर लूंगा। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह ये है कि अब हम यहाँ पे अपनी आज की क्लास को क्लोज करते हैं और नेक्स्ट फ्राइडे को अल्लाह ने चाहा जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होती है आप लोगों से इंशाल्लाह। कोई और चीज़ किसी ने अगर पूछनी है या शेयर करनी है तो 1-2 मिनट है मेरे पास, अदरवाइज मैं क्लास को क्लोज करता हूँ। सलमान भाई, बात ये है कि हमारे यहाँ जो है ना कुछ लोगों ने इस चीज़ों पे तो बहुत ज़्यादा जोर रखा और मुसलमानों के ऊपर अरबी में पढ़ने के ऊपर और इसके ऊपर तो बहुत जोर है, लेकिन आप देखें कि हम इतने अरसे से हम लोग भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें गौर करना चाहिए। असल में तो अल्लाह ताला ने कुरान नसीहत के लिए नाजिल किया था ना, और इसके ऊपर अमल करने के लिए, कि इसको हम नसीहत के तौर पे इसको हम पढ़ें, इससे सीखें और उसके बाद इसके ऊपर हम अमल करें। अब इसमें देखें कितनी बुनियादी चीज़ है हमारे माशरे में, तलाक वाला जो मसला है, अब लोगों में है ही नहीं इसकी अंडरस्टैंडिंग सही। आपने इतनी अच्छी तरीके से, हालांकि अभी भी बताया, पहले भी हमने डिस्कस किया था इसके ऊपर, सूरह बकरा में भी है और आगे सूरह तलाक में इसकी काफ़ी डिटेल आएगी। शुरू में ही अल्लाह ताला ने यहाँ तक कहा कि ये हदूद अल्लाह है, मतलब इसमें है ना आप कोई अपनी तरफ से ये जो कर देते हैं ना कानून साजी, और इसमें जो तलाक़ें करवा देते हैं गलत तरीके से, और फिर वो हलाला और ये सब हराम कारी, और इसका तो इनको वबाल जो है ना उन मौलवियों को होगा जो इस किस्म के फतवे देते हैं। अल्लाह के यहाँ इनको पता चलेगा क्या होगा इनके साथ। लेकिन ये कि हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि हम ये कुरान जो पढ़ रहे हैं तो क्या हम समझ रहे हैं, अपने अकीदों को सही कर रहे हैं? नौज़ बिल्लाह हज़रत सल्लम के ऊपर हम जादू करवा देते हैं और इस तरह की चीज़ें कि जिससे हमारा ईमान और हमारा अकीदा ही ख़राब हो जाए, और उसके ऊपर हम डट जाते हैं, फिर हम लड़ना शुरू कर देते हैं, हम अकल से काम ही नहीं लेते। अब अल्लाह ताला कह रहा है ऐसे लोगों को जो अकल से काम नहीं लेते वो बदतरीन जानवर हैं, तो हम फिर भी नहीं समझते, हम पढ़ के गुजर जाते हैं सरसरी सा, सोचते ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे अच्छे तरीके से समझने की और अमल करने की। आमीन सुम्मा आमीन। बेशक सर, मैं अभी उन डिबेट्स में नहीं जाना चाहता कि आप देखें बाज़ औक़ात ये हमारे कुछ उलमा, या उलमा तो मैं नहीं कहूँगा, कुछ मौलवी हज़रात, मैं उनकी रील्स देखता हूँ कि वो जिस तरह से वो मतलब बुज़ुर्गान दीन को शिर्क के कटहरे में लाके वो खड़ा कर रहे होते हैं और उसके बाद वो उनको किस तरह से वो मतलब ऐसे दलाइल दे रहे होते हैं कि अगर इंसान कहीं से भी मामूली से भी अकल और शऊर रखे और आँखें उसकी बंद ना हो तो वो खुद क्या कह रही है, बंदा बात क्या कर रहा है। यानी कि मैं अभी, क्योंकि हम लोग इख्तिलाफी मसाइल से बचते हैं, मैं अभी सिर्फ कल एक रील गुजरी थी तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा ये बंदा मंबर पे बैठा हुआ है, माइक इसके हाथ में है, उसके बाद ये लोगों को ये बात क्या कर रहा है। तो खैर एनीवे, अल्लाह ताला से बस यही दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस कुरान पाक को समझ कर पढ़ने की और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। खत्म हो गई क्लास। आमीन सुम्मा आमीन। ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल चूक होगी हो तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फरमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और जो लोग बाद में यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे ये भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट्स भी ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स से जो है वो काफ़ी रहनुमाई मिलती है और दूसरे लोगों को भी आपके आरा के बारे में जो है वो पता चल सकेगा। तो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।